रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त 91। साहिर खान ज़्यादा सुर्ख चेहरे के साथ स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। शाहज़ेब खान की चेयर झूलती हुई रुकी थी। वो साहिर खान को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हुए थे। साहिर खान का चेहरा ख़तरनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। क्या हुआ है साहिर? उन्होंने परेशानी से पूछा था। जब से हूर को उनकी सच्चाई मालूम हुई थी, वह साहिर खान और सुल्तान शाह के हवाले से परेशान और खौफज़दा रहने लगे थे। हूर को वो अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। शाह मेंशन की सिक्योरिटी को अबूर करना बच्चों का काम नहीं था। पहले भी वो हूर सुल्तान शाह को इसीलिए नुकसान पहुंचा सके क्योंकि महाजबीन ने साथ दिया था, और हूर सुल्तान शाह के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वो तब खरीद चुके थे जिन्होंने तब उनका साथ दिया था। वाह करने में भी लाखों के हिसाब से पैसा लिया था। मगर सुल्तान शाह ने हूर के शाह मेंशन से जाने के बाद तमाम गार्ड्स को अपने पर्सनल टॉर्चर सेल में रखा हुआ था, जिनमें उनके वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे जिनका कोई कसूर नहीं था। मगर सुल्तान शाह ने उन पर कोई रहम नहीं खाया था। उनकी अब जान से भी प्यारी बेटी का मामला था। उन गार्ड्स ने अभी तक मुंह नहीं खोला था। उन्हें अपनी और अपने घर वालों की जान प्यारी थी। अगर वो मुंह खोलते, सुल्तान शाह ना सिर्फ उन लोगों की जान लेता बल्कि उनकी फैमिली को भी गोलियां मरवा देता। वो अपनी बेटी होर सुल्तान शाह को लेकर इतना ही पागल था। बात मेहरमा की नहीं थी। जिन्हें वो बेवफा मान चुके थे। बात उनके खून, उनकी इकलौती बेटी थी जिसकी हर खता, हर गलती माफ़ थी। क्या करने गए थे आप माजबीन आंटी के पास? साहिर खान ने जबड़े भींचते सख्ती से पूछा। शाहजेब का खान का रंग फक हुआ था। इसका मतलब था साहिर खान को सिर्फ महाजबीन पर ही शक नहीं बल्कि उन पर भी है। वो अपनी घनी बेट पर परेशानी से हाथ फेर कर रह गए। मुझे ज़रूरी काम था। शाहजेब खान ने साहिर खान की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पक्के खिलाड़ी थे। इतनी आसानी से ज़ेर करना उन्हें आसान ना था। क्या ज़रूरी काम हो सकता है आपको इस माजबीन से? क्या आप उससे सुल्तान अंकल की गैर मौजूदगी में मिले? पर्दादार फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा। मॉम से इस तरह सुल्तान अंकल आपकी गैर मौजूदगी में मिले तो तब भी आपका रिएक्शन यही होगा, आपका जवाब यही होगा। उन्हें ज़रूरी काम हो सकता है मॉम। साहिब तमीज़ के दायरे में बात करो। तुम अपनी मॉम के बारे में बात कर रहे हो। शाहजेब खान गरजे थे। क्या हुआ डैड? इतनी सी बात आपकी गैरत के ताज़ियाने पर लगी कि मैंने सुल्तान अंकल के साथ मॉम का नाम कैसे जोड़ लिया? मैंने मॉम का सुल्तान अंकल के साथ नाम भी क्यों लिया? हाँ लगी। कहाँ तुम्हारी मॉम और कहाँ वो माजबीन? तुम्हारी मॉम ने आज तक किसी गैर मर्द को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। शाहजेब की बात पर साहिर खान की लबों पर तंसियाँ मुस्कुराहट बिखरी थी। आप भी मुआशरे के उन 80% मर्दों में से हैं जिनके नज़दीक सिर्फ अपनी बीवी, अपनी बहन, जिनके नज़दीक इज़्ज़त सिर्फ अपनी बीवी, अपनी बहन, बेटी की होती है। जिस तरह मॉम आपकी इज़्ज़त है, इस तरह माजबीन सुल्तान शाह की इज़्ज़त है। वो जैसी भी सही, मगर इज़्ज़त वो सुल्तान शाह की है। आपको इनसे किसी सूरत माजबीन से अकेले में नहीं मिलना चाहिए था।
ساحر خان نے شاہزیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ اچھا تو پھر اور بھی کسی کی عزت ہے، اس کے لیے تم نے ابھی تک جو کیوں لیا ہوا ہے؟ اپنی عزت کو رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اسے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ شاہ زیب خان اپنی بات کر کے پچھتائے تھے۔ ساحر خان کی آنکھوں میں ایسا درد اترا تھا، ایسی سرخی اتری تھی کہ شاہ زیب خان رخ موڑ گئے تھے۔ ساحر خان کا درد جیسے ان کے دل میں اترا تھا، وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گئے۔ ساحر خان کی خاموشی پر ان کا دل لرزا تھا۔ انہوں نے ساحر خان کی طرف وہ بےتابی سے ساحر خان کی طرف پلٹے۔ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ساحر وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھے تھے، وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں خود کی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ ساحر خان صوفے پر بیٹھ کر اپنا سینہ مسلنے لگا۔ ساحر خان صوفے پر بیٹھ کر اپنا سینہ مسلنے لگا۔ ساحر کیا ہوا ہے؟ شاہ زیب خان نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا ڈیڈ، اس طرح کا درد تو اکثر اٹھتا رہتا ہے۔ آپ کا بیٹا بہت کمزور دل کا ہے، جب بھی اس لڑکی کا نام آتا ہے، اسے کسی کے ساتھ سوچتا ہوں تو ایسا ہی درد اٹھتا ہے۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ ساحر خان نے گہرے سانس لیتے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ ساحر، تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا؟ ساحر خان شاہ زیب خان کو دیکھتے بھیگی آنکھوں سے زخمی سا مسکرایا تھا۔ ساحر خان شاہ زیب خان کو دیکھتے بھیگی آنکھوں سے زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ اپنا سینہ بری طرح رب کرنے لگا۔ اس درد دل کی دوا تو صرف وہی ہے۔ افسوس اس بے رحم دنیا نے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ اب کوئی دعا کام نہیں کرے گی۔ ساحر خان پھیکی سا ہنسی ہنستا زخمی سا بولا تو شاہ زیب خان نے اپنی نظریں چرائی تھیں۔ ساحر خان اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کھڑا ہوا تھا۔ اور کو نقصان پہنچانے میں ماجبین کا ہاتھ ہے، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اگر آپ بھی گلٹی ثابت ہوئے، میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ایک ایک آنسو کا حساب چکانا ہوگا سب کو۔ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، اسے تکلیف دینے میں جس جس کا ہاتھ ہوا، اس کا نام بھی میں اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ساحر خان شاہ زیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے خرایا تھا اور اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور اپنے کمرے کی گلاس وال کے پاس کھڑی برستی بارش کو دیکھتے گلاس وال پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہی تھی۔ گلاس وال بارش کی وجہ سے اندر سے دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ باہر گپ اندھیرا چھایا تھا، دن میں بھی رات کا جیسے سما تھا۔ ہور نے برستی بارش کو دیکھتے گلاس وال کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ اس کی انگلیوں نے گلاس وال پر جو نام انجانے میں لکھ دیا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اسے جلدی سے وہ نام اپنی ہتھیلی سے صاف کیا۔ گلاس وال سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے گہری سانس لینے لگی۔ وہ زندہ وجودوں کو الٹ پلٹ کرنے والا بلا کا ہینڈسم مغرور انسان کی شبیہ بند آنکھوں کی جھالر کے پردے پر پوری شدت سے لہرائی تھی۔ میں گل سے محبت نہیں تم سے کرتا ہوں ڈیم اٹ۔ اس کا چلانا یاد آیا تھا۔
जब निकाह नाम के साथ हूर आ जाए तो नाम लिखना जायज़ हो जाता है। हूर का वजूद यकदम ज़लज़लों की ज़द में आया था। वो जी जान से लरज़ उठी थी। हूर ने आगे बढ़ते ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा बैंडेड उठाया जिस पर अभी तक इस सितमगर का खून लगा था। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने बंद हड़बड़ाते हुए बंद दरवाजे को देखा जो सुल्तान शाह के अंदर दाखिल होने पर पेंडेंट उसके हाथों से छूटकर उसके कदमों में गिरा था। अब वो ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़ी सुल्तान शाह को देख रही थी जो आहिस्तगी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हमेशा की तरह उन्होंने उसके करीब आते उसके हाथ थाम कर उसकी हथेलियाँ चूमी थी और उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। उसे अपनी बाहों में भींच कर अपनी आंखें मींची और उनके सीने के साथ लगी यकदम फूट फूट कर रोती थी। इतने दिनों का जब्त आज छूट गया था। सुल्तान शाह के साथ वो मज़ीद अजनबियत भरा रवैया इख्तियार नहीं कर सकती थी। सुल्तान शाह की ग्रे आंखों से भी अश्क रवां जारी हुआ था। अश्क रवां हुआ था सुल्तान शाह की आंखों से भी अश्क रवां हुआ था और उनकी बाहों में समाये शिद्दत से रो दी। पापा आई लव यू। और हिचकियों के दरमियान बोली आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। वो सुल्तान शाह के सीने में समाये सीने में मुँह छुपाए हिचकियों से कहती जा रही थी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुल्तान शाह एक जालिम पत्थर का इंसान है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लव यू पापा। अपने लब नरमी से रखे थे। आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू मेरी जान। सुल्तान शाह ने नम आवाज़ में कहते अपने भीगे लब उसके बालों पर रखे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सुल्तान शाह की बाहों में माई रोती रही थी। सुल्तान शाह ने हूर को अपने हिसार से अलग करते उसके आरस से आंसू नरमी से अपने अंगूठे से साफ किया। हूर मैं तुम्हें खोने के बाद बहुत डर गया था। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी एक ही गलती लगी थी कि मुझे तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। तुम घर छोड़ कर ना जाती बल्कि इतनी ताकत रखती कि मुझे भी घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर देती। अब मैं इस गलती का अजाला करना चाहता हूँ। सुल्तान शाह की बात पर होने उन्हें अचंभे से देखा। आज मैं बहुत ग्रैंड पार्टी रख रहा हूँ। तुम्हें सुल्तान शाह इंडस्ट्री की सीईओ के बतौर पर करवाना चाहता हूँ। लेकिन पापा मैं कैसे, मेरी तो स्टडी भी कंप्लीट नहीं है। आपकी ज़िद पर मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी मगर मैं आपके ऑफिस की तमाम जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकती। हूर ने जल्दी से घबराते हुए कहा। वो सफाक इंसान याद आया था। उसकी सुर्ख आंखें याद आई थी जो उसकी एक मीटिंग अटेंड करने पर पागल हो गया था। कैसे सबके सामने उसकी कलाई जकड़ी वो खींच कर ले आया था। वो पार्टी में शरीक हुई है, उसे ज़रा जहाँ भी खबर हुई वो क़यामत बर्पा कर देगा। हूर बेटा वो मेरी कंपनी है, सिर्फ सुल्तान शाह की मिल्कियत। मैं जिसे मर्ज़ी वो कंपनी सौंप दूँ। अब वो कंपनी सिर्फ मेरी बेटी हूर की है। तुम उसकी मालिक हो और तुम अकेली नहीं हो। समझो तुम्हारे पीछे तुम्हारी ताकत तुम्हारा बाप बनकर खड़ा होगा। सुल्तान शाह चेहरे पर घबराहट देखकर लब भींचते बोले
حور کے چہرے پر ڈر، خوف، سراسیمگی کیوں تھی؟ وہ سمجھ گئے تھے۔ تیش و الم سے ان کا خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ ارحام خان زادہ کا نام ان کے لبوں پر آہستگی سے آیا تھا۔ حور سلطان شاہ کبھی کسی سے نہیں ڈری تھی، مگر اب اس کے چہرے کا ہر ڈر، ہر خوف، ہر رنگ اس ارحام خان زادہ کے نام سے مشروط ہوتا تھا۔ غصے سے انہوں نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ حور میں کچھ نہیں جانتا، تم اس پارٹی میں ہر حال میں شرکت کرو گی، اور یہ ڈر، خوف کیوں ہے تمہارے چہرے پر؟ تم اب حویلی میں رہنے والی اس خانزادہ کی بیوی نہیں، بلکہ حور سلطان شاہ ہو، شاہ امپیر کی مالک، اس شہر کی مالک۔ لیکن پاپا، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں ارحام خانزادہ کی بیوی بھی ہوں، ابھی تک اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ مجھ پر حق رکھتا ہے، اسی حق کی بدولت مجھے اس دن سب کے سامنے کلائی سے پکڑ کر لے گیا تھا۔ آپ کے گارڈز بھی کچھ نہیں کر سکے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں، سلطان شاہ کی دولت، رعب و دبدبہ، نکاح کے بولے کے 3 لفظوں کے آگے کچھ نہیں ہے۔ حور نے بھیگے لہجے میں کہتے قدموں میں پڑا وہ لاکٹ دیکھا۔ حور کی بھیگی نظریں لاکٹ پر لگے خون پر تھیں۔ سلطان شاہ کی طاقت کے آگے سب کچھ بے ایمانی ہے۔ اگر اس دن وہ تمہیں وہاں سے لے کر گیا تھا، کیونکہ میں نے ایسا ہونے دیا، تمہاری آنکھوں میں اس ڈر، خوف نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اس لیے مجبوراً مجھے اپنے گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو کہنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیٹی مزید خوفزدہ ہو۔ پاپا، اگر آپ گارڈز کو پیچھے ہٹنے کو نہ کہتے، یا تو وہ ان گارڈز کو مار دیتا یا پھر خود مر جاتا۔ حور نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، گہرے سانس لیے۔ اتنا آسان نہیں ہے سب کرنا۔ سلطان شاہ غصے سے گرج اٹھے تھے۔ پاپا، اس کے لیے سب آسان ہے۔ آپ نے اس کا وہ روپ دیکھا ہے، آپ نے اس کا وہ روپ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ پاپا، یہ گولیاں، یہ بندوقیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان سب سے لڑنا جانتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے موت کا کھیل کھیلتے ہوئے۔ اسے اپنی موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پاپا، وہ بہت بے رحم ہے۔ وہ سانسیں کھینچنا جانتا ہے۔ وہ یکدم چیخی تھی۔ اور اس نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف دی ہے؟ اسے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ سلطان شاہ نے وہ بات پوچھی جو وہ کب سے پوچھنا چاہتے تھے۔ حور کی نگاہوں کے سامنے وہ نکاح کی رات آئی تھی، جب اس نے اس کے پور کو اپنی درندگی سے مسل ڈالا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جو بھی کہا، جو بھی تکلیف دی، ہمیشہ اسے میں نے دی۔ حور کا لہجہ شدت سے بھیگا۔ جرگے کی وہ قیامت رات یاد آئی تھی، جب وہ سب کے سامنے بے بسی سے کھڑا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ مگر ان میں ٹوٹے کانچ کی چھنک تھی۔ چہرہ تیش و علم سے سرخ تھا، مگر وہاں درد و اذیت و کرب تھا۔ ہاں، وہ اس ستمگر کے چہرے کا ہر رنگ پہچان سکتی تھی۔ اس رات مردان کی سڑک پر گاڑی میں اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، ساحرانہ کشش والی گہری آنکھیں۔ اس کے بعد اس نے ان آنکھوں کا رنگ ہمیشہ سرخ ہی دیکھا تھا، اب اور زیادہ سرخ رہنے لگا تھا جب سے وہ اس سے جدا ہوئی تھی، اور یہ آنکھوں کی سرخی ہمیشہ اس کی خون جما دیتی تھی۔ نہیں رہو گی تم اس کے نکاح میں، یہ سلطان شاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ سلطان شاہ کی مضبوط آواز پر
اس نے گلابی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، حور نے لب کاٹتے مستحکم لہجے میں کہا۔ ایک یہی بات پر اسے یقین تھا، اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، نفرت ہو یا محبت، وہ کبھی بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتا۔ اسے دور نہیں ہونے دیتا تھا، ہمیشہ نفرت جنون میں اسے احساس دلایا کوئی مر تو سکتا ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑے گا، میں اسے اتنا مجبور کر دوں گا وہ گھٹنوں پر آ جائے گا۔ اسے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، وہ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑے گا پاپا۔ حور کی آواز میں نمی کے ساتھ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش تھی۔ آرام کے لفظ یاد آئے تھے، کہہ دو اپنے باپ سے مجھے جہاں دیکھے گولی مار دے، ایک یہی حل ہے مجھ سے رہائی پانے کا۔ یہاں بھی مشکل یہ ہے میں تمہیں مرنے کے بعد بھی کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ حور کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم آج کی پارٹی میں شرکت کی تیاری کرو، سلطان شاہ نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں اس پارٹی میں شرکت ایک شرط پر کروں گی، اگر ارحام خان زادہ اس شہر میں نہیں ہوگا وہ کسی صورت بھی اس پارٹی میں شرکت نہیں کرے گا، نہ ہی اس پارٹی میں میڈیا کی شرکت ہوگی، نہ اس پارٹی میں کسی کو سیل فون لانے کی اجازت ہوگی۔ حور کی شرائط پر سلطان شاہ نے اپنے لب بھینچے تھے۔ انہیں تو لگا تھا ارحام خان زادہ کا تھوڑا بہت ہولڈ تھا ان کی بیٹی پر، لیکن وہ تو مکمل اس کے ہولڈ میں تھی۔ شاہ منشن میں ہونے کے باوجود وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس انسان نے ان کی بیٹی کے ساتھ، وہ اس سے اتنا ڈرتی تھی؟ وہ بے چینی سے حور کے لرزتے وجود کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ اس شہر میں تو کیا، اس ملک میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ ہے سلطان شاہ کا، تم آج کی تیاری کرو۔ سلطان شاہ حکمیہ انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ حور نے جھکتے ہوئے لاکٹ اٹھایا تھا۔ ارحام خان زادہ اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے فائل میں نظریں دوڑاتے اپنی کلائی میں پہنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ جہاں رات کے 8 بج رہے تھے، 10 بجے اس کی لندن کی فلائٹ تھی جہاں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ ہمدانی صاحب نے اچانک سے لندن میں میٹنگ رکھ دی تھی، جہاں لندن میں موجود کچھ اور انویسٹرز اس میٹنگ میں شریک ہو رہے تھے جو اس پروجیکٹ کے لیے سرمایہ فراہم کر رہے تھے۔ ارحام خانزادہ اس پروجیکٹ کو لے کر بہت محنت کر رہا تھا۔ سلطان احمد کے ساتھ پروجیکٹ ختم کرنے پر اسے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا، اس کی کمپنی کا رینک بھی گر گیا تھا۔ ہمدانی صاحب کی کمپنی کے ساتھ وہ یہ پروجیکٹ نہ کر رہا ہوتا تو نقصان کی بھرپائی ناممکن تھی، اس کا سب کچھ بک جانا تھا۔ سلطان شاہ چاہتا تو منٹوں پر اسے سڑکوں پر لا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس شہر کا ہر بزنس مین سلطان احمد شاہ کی مٹھی میں تھا، اور سلطان احمد شاہ نے اس پر ترس کیوں کھایا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ اس کی بیوی نے اس پر ترس کھایا تھا، وہ اپنی نادانی میں کی ہوئی غلطیوں کا بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ ارحام خان زادہ ارحام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ دوڑی۔ دشمن جاں کی یاد شدت سے آئی تھی جب بھیگے لباس میں اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اس کی براؤن گہری پرکشش آنکھوں کا وسیع لمحے اسیر ہو گیا تھا۔ اتنی شفاف اور گہری آنکھیں اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ٹیک لگائے آنکھیں مودی، اب سفید نائٹی میں اس کا عکس آنکھوں کے آگے جھلملایا تھا۔
ارحام نے آنکھیں کھولتے سیدھے ہوتے فائل پر نظریں جمائیں. اسے ہر حال 8 بجے آفس آفس سے 9 بجے نکلنا ہی تھا. اسلام آباد ایئرپورٹ یہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا. اس میٹنگ میں شرکت کرنا بہت لازمی تھا. اگر یہ پروجیکٹ بھی ہاتھوں سے نکل جاتا تو اس کو سب کچھ داؤ پر لگ جانا تھا. ارحام نے لب بھینچتے اپنے آفس کی گلاس وال کو دیکھا جہاں برستی بارش عروج پر تھی. مارچ کا اینڈ چل رہا تھا مگر بارشیں ایسی شروع ہوئی تھی ختم ہی نہیں ہو رہی. آج بھی برستی بارش زوروں پر تھی. ارحام خان زادہ نے کھڑے ہوتے اپنا کوٹ چیئر کی بیگ سے اتارتے اپنے بازو پر ڈالا ہی تھا کہ اس کے آفس کا دروازہ نہ کھلا. ارحام خان زادہ نے حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھا. اس وقت آفس میں کوئی بھی نہیں تھا. سارا سٹاف چلا گیا تھا. بلڈنگ کے باہر میں چوکیدار اور اس کا پرسنل گارڈ تھا. ارحام نے یس کہتے دروازہ ناک کرنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی. دروازہ کھلنے پر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا. اس کے بزنس کے حلقے سے اس کے بہت اچھے دوست کامران ملک اور فریاب حیات اس کے سامنے تھے. بھول ہی گیا تھا کل ان دونوں کے ساتھ اس نے خود ہی اس ٹائم میٹنگ رکھی تھی. ان دونوں کو اپنی کمپنی میں پارٹنر بنانا چاہتا تھا. اپنے کچھ شیئرز بیچنا چاہتا تھا. اسے سرمایہ کی اشد ضرورت تھی. ارحام آگے بڑھتے ان دونوں کے ساتھ بغل گیر ہوا. ہمیں یہاں بلا کر کہاں جانے کی تیاری تھی؟ کامران ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا. اصل میں آج ایک ایمرجنسی میٹنگ کے لیے مجھے لندن جانا پڑا. ہاں ہم نے مسکراتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی چیئر پر بیٹھا. اگر تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو. میٹنگ پھر کسی دن رکھ لیتے ہیں. فریاب حیات نے سنجیدگی سے کہا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ابھی میٹنگ میں کافی ٹائم ہے. میں مینج کر لوں گا. تم لوگ بیٹھو. ارحام نے شائستگی سے کہتے انہیں دوبارہ بیٹھنے کو کہا. وہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کی ٹیبل کے سامنے پڑی. آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے. اور سناؤ کیسے ہو تم دونوں؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہے مگر میں حیران ہوں تمہاری آج کون سی میٹنگ ہے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم اس وقت ڈریم لینڈ کا پروجیکٹ کر رہے ہو. ہمدانی کے ہمدانی کے ساتھ. ہاں انہی کے کچھ انویسٹرز اور ہمدانی صاحب کے ساتھ لندن میں میٹنگ ہے. ارحام نے سنجیدگی سے جواب دیا. حیرت ہے ہمدانی صاحب اتنی بڑی پارٹی چھوڑ کر لندن کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے موقع ہاتھوں سے نہیں جانے دیے تھے. اب جب بات سلطان احمد شاہ کی ہو تو کون کافر ایسی اپرچونٹی چھوڑے گا؟ اور ہمدانی صاحب تو وہی پروجیکٹ کر رہے ہیں سلطان احمد شاہ کے ساتھ جو تم نے چھوڑ دیا تھا. ارحام فریاب حیات کی بات پر چونکا تھا. ہمدانی سلطان کے ساتھ اس کا چھوڑا ہوا پروجیکٹ کر رہا ہے. اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی. اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی. ارحام تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی. سلطان احمد کی کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ ختم کر کے. اس پروجیکٹ نے تمہاری کمپنی کو ٹاپ لسٹڈ میں کھڑا کر دیا تھا. آج تمہاری کمپنی کے شیئرز کتنے گر گئے ہیں. سلطان شاہ تھوڑا تیکھا بندہ ہے مگر تم جھک چاہتے اگر کوئی مسئلہ ہو ہی کیا تھا بزنس کی دنیا میں
ہر کوئی سلطان شاہ کے قدموں میں جھکنے کو تیار ہے، تھوڑا جھک جاتے تو تمہیں آج اپنی کمپنی کے شیئرز نہ بیچنے پڑتے، مطلب باقیوں کی طرح ان کے تلوے چاڑتا۔ کامران ملک کی بات پر وہ تنزیہ مسکراتے ہوئے چیئر پر سیدھا ہوا تھا۔ کامران ملک کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سامنے بیٹھا ارحام خانزادہ تھا، جو حساب کتاب بے باک کرنے میں ماہر تھا۔ وہ ایک خانزادہ تھا جس کا کب دماغ پھر جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کامران ملک نے گلا کھنگارتے اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کی تھی۔ تم نے ان کے تلوے نہیں چاٹے، مگر ہمدانی صاحب سلطان شاہ کے تلوے چاٹ کر دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آج تم ہمدانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کر رہے ہو جس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہمدانی صاحب نے تمہیں یہ کانٹریکٹ کیوں دیا، اور سلطان شاہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کامران ملک ابراہیم خان زادہ کی سلکتی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ ہم کوئی اور بات کر لیں؟ ارحام نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بات کر لیں گے، پہلے آج کی ہاٹ نیوز پر بات کر لیں۔ اب کی بات فرحاب حیات بولا تھا۔ فرحاب اور کامران ملک نے اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کامران فرحاب کو ہلکی سی آنکھ ونک کرتے مسکرایا۔ فرحاب کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ کون سی ہاٹ نیوز؟ ارحام نے آئی برو جھکائے تھے۔ ان کے چہروں پر زمانی مسکراہٹ اسے اب چمکا گئی تھی۔ فرحاب حیات کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کامران ملک کے لبوں پر بھی کمینگی بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سلطان شاہ آج بہت بڑی پارٹی تھرو کر رہا ہے جس میں پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا بزنس مین انوائٹڈ ہے سوائے تمہارے۔ کامران ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارحام نے اپنے لفظ سختی سے کھینچے تھے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں انوائٹڈ ہوں کہ اور مجھے سلطان شاہ کی پارٹی میں شریک ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ پارٹی ہر اسے چھوٹے بڑے بزنس مین کو مبارک ہو جو سلطان شاہ کے بوٹوں کی دھول کو چاٹنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ ارحام نے تنزیہ لہجے میں کہا تو فرحان اور کامران کے ملک کے رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے، میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ ارحام خانزادہ نے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑاتے خشک لہجے میں کہا۔ اور دوست اور دشمن میں فرق جانتا تھا۔ سامنے بیٹھے وہ دونوں اس کے دوست نہیں تھے، صرف بزنس حریف تھے۔ اور صرف اسے یہاں نیچے دکھانے آئے تھے۔ جب اس کی کمپنی شامل تھی تب ان کے دلوں کا بغض حسد چہروں پر نہیں آیا تھا، کیونکہ تب اس کی حیثیت کے آگے جھکتے تھے۔ آج اس کی کمپنی کی حیثیت ختم ہونے کے بعد اس کی حیثیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کا حسد بھی سامنے آ گیا تھا۔ اور یہ سلطان شاہ کی پارٹی میں شریک ہونا ہے۔ کامران ملک کی بات پر ارحام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ کامران ملک کے لب بھی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ اسے پورا یقین تھا اس کی اگلی بات پر سامنے بیٹھے انسان کی مسکراہٹ چھن جائے گی۔ سنا ہے سلطان شاہ اپنی اکلوتی بیٹی حور سلطان شاہ کو سب سے انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔
کامران ملک کو اندازہ ٹھیک تھا، یہ نام سنتے ہی یہ نام ہی سامنے بیٹھے انسان کی مسکراہٹ چھین چکا تھا۔ ارحام دونوں ٹیبل پر رکھتے چیئر سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں یکدم سرخی سی اتری تھی۔ صرف سلطان شاہ اپنی بیٹی کو انٹروڈیوس نہیں کروا رہا، بلکہ ہور سلطان شاہ کے منگیتر ساحر خان زادہ کو بھی باقاعدہ طور پر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں میں اب سرخی کی جگہ خون کی لالی اتری تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ اترا تھا۔ کامران ملک اور فرحان حیات نے ایک دوسرے کو دیکھ کر زہر خند انداز میں مسکرائے تھے۔ سامنے بیٹھے انسان سے وہ بے تحاشا حسد کرتے تھے اور ارحام کی کمپنی سے پارٹنرشپ کرنے کے لیے کب سے خواہش مند تھے۔ اگر ارحام خان زادہ نے ان کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان سلطان شاہ کا داماد تھا، یہ انہیں اس دن ہی پتہ چل گیا تھا جب ان دونوں کے پاس وہ ویڈیو کلپ آیا تھا جس میں ارحام ہور سلطان شاہ کو کلائی سے جکڑے سب کے سامنے سے لے گیا تھا۔ ہور سلطان شاہ کی بے پناہ خوبصورتی اور اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بزنس کی دنیا میں ہر کوئی ارحام خان زادہ سے حسد کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ سلطان شاہ کی اکلوتی اور کم عمر بیٹی ارحام خان زادہ کی بیوی ہو، مگر ہور سلطان شاہ جس طرح نظریں جھکائے اس کے ساتھ چل پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں سراسیمگی اس بات کی گواہ تھی وہ ارحام خان زادہ کی ملکیت ہے اور خود پر ارحام خان زادہ کا حق سمجھتی ہے۔ سلطان شاہ اور ارحام خان زادہ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کی خبر بھی سب کو تھی، اور سامنے بیٹھا انسان سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی کو لے کر کتنا پوزیسو ہے وہ اس ویڈیو کلپ میں آسانی سے دیکھا جا سکتا۔ آج وہ سامنے بیٹھے انسان کو ایسا درد تکلیف دینے آئے تھے، وہ درد سے بلبلا کر رہ جائے اور بلبلاتا ان کے قدموں میں گر جائے۔ سامنے بیٹھے انسان کو کب سے اپنے قدموں میں جھکانے کے خواہش مند تھے۔ ساحر خان زادہ وہی ہے، یہ ساحر خان زادہ وہی ہے جو ہور سلطان شاہ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پرسنل باڈی گارڈ بن کر رہا۔ سنا ہے ہور سلطان شاہ نے شرط رکھی تھی کہ اس کی محبت تب ہی قبول کرے گی جب وہ ایک عام باڈی گارڈ کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے۔ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہونے کی پرواہ کیے بغیر ہور سلطان شاہ کا گارڈ بن کر رہا۔ لندن کے جریدے میں جس میں تصویر بھی چھپی لندن کے جریدے میں جس میں ساحر خان ہور سلطان شاہ کے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے، ہور سلطان شاہ کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اس کا بیگ اٹھائے، اور سنا ہے بہت سے برانڈ ایمبیسڈرز ساحر خان کو ہاتھ دھونا پڑا، اس کی سانکھ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ ہاتھ دھونا ہی تھا۔ ساحر خان زادہ جیسا یوتھ سینسیشن سٹار جب کسی لڑکی کا بیگ ہاتھ میں پکڑے اس کے آگے پیچھے پھرے گا تو کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی۔ اب کی بار فرحان نے کامران ملک کو دیکھتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ارحام خان زادہ کسی غیر مرئی نکتے کو سرخ آنکھوں سے گھورتے اپنی مٹھیاں بھیجے جا رہا تھا۔ سرخ سفید گردن کی رگیں پھول رہی تھیں، مضبوط ہاتھوں کی موٹی نیلی
موٹی نیلی رگیں بھی نمایاں ہونے لگی تھیں۔ سامنے بیٹھے فرحاب اور کامران ملک کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ لیکن ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر ہور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا، ساحر خان زادہ جیسا، بس۔ ارحام ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے دھاڑتا ہوا اٹھا تھا۔ فرحاب اور کامران ملک اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ ارحام خان زادہ کی دھاڑ حصور پھونکنے جیسی تھی۔ فرحاب حیات اور کامران کے ملک پر پسینے کی بوندیں ارحام خان نمودار زادہ ہوئیں۔ نے آنکھیں بڑھتی فرحاب حیات کے چہرے پر زوردار مکہ جڑا تھا، جو کب سے اپنی غلیظ لبوں سے حور کا نام لے رہا تھا۔ اوندے میں کرسی پر جا گرا۔ ارحام تیش و علم میں فرحاب کی طرف بڑھا۔ کامران ملک نے ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر ارحام کے سر پر پیچھے سے پوری قوت سے دے مارا تھا۔ لیپ ٹاپ کا کونا ارحام کے خانزادہ کے سر پر لگا تھا۔ خون کی دھار سر سے ہوتی ارحام کی کن پٹی پر بہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے مڑتے ہوئے کامران ملک کے ناک پر اپنے آنی ہاتھ کا مکہ پوری قوت سے جڑ دیا اور اس کے ناک سے بل بل کرتا خون جاری ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اسے گریبان سے جکڑتے اسے ٹیبل پر پھینکا تھا۔ اس کے ناک پر اس نے کئی مکے جڑ دیے تھے۔ تیش و علم سے چیختے اسے پوری قوت سے مکے آنے جا رہا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، جس میں سب کو جلا کر بھسم کرنے کو دل کر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے کچھ ہی سیکنڈ میں اس کا ناک نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ درد سے کراتے ہوئے ادموا ہوا پڑا تھا۔ فرحاب حیات نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے جدید آٹو تیز دھار والا چھوٹا سا چاقو نکالتے ارحام خانزادہ کے بازو میں دے مارا تھا۔ چاقو ارحام خانزادہ کے بازو میں پیوست ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ درد سے چلا اٹھا۔ ارحام خانزادہ نے مڑتے ہوئے فرحاب حیات کو گریبان سے پکڑتے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر پنچ مارا۔ وار اتنا خطرناک تھا، فرحاب کے اگلے دو دانت ٹوٹ گئے تھے۔ کامران ملک تو ٹیبل کے پاس زمین پر پڑا بری طرح کرا رہا تھا۔ اس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تک زخمی ہو چکی تھی۔ جہاں ارحام خانزادہ نے بے رحمی سے پوری قوت اور صفاقی سے مکے مارے تھے، ارحام خانزادہ نے اسی لمحے ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر اب فرحاب حیات کے سر پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ شیشے کا واز ٹوٹ کر چکنا چور ہوا۔ فرحاب حیات کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے اسے زمین پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا۔ آئندہ میری بیوی کا نام بھی تم دونوں کی گندی زبان پر آیا، میں تم دونوں کی ناپاک سانسیں کھینچ ڈالوں گا۔ ارحام نے اس کے منہ پر زوردار پنچ مارتے اسے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گرا تھا۔ ارحام خانزادہ نے ٹیبل کی طرف بڑھتے وائرلیس اٹھا کر اپنے چوکیدار کو فون کرتے اسے آفس آنے کو کہا۔ ارحام نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اپنے دائیں بازو کو دیکھا، جہاں چاقو پیوست تھا اور خون بہہ رہا تھا، جو اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر چکا تھا۔ ارحام خانزادہ نے چیختے ہوئے دائیں ہاتھ سے چاقو بڑی بے رحمی سے ایک ہی جھٹکے سے نکالا تھا۔ خون کا فوارہ بلند ہوا اس کے بازو سے۔ درد کی شدید لہر نے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار کر دیے تھے۔
ارحام خان زادہ نے زخم پر ہاتھ رکھتے اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے لب سختی سے دانتوں میں پیوست کیے تھے۔ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کامران ملک اور فرحاد یہاں زمین پر پڑے کرا رہے تھے اور ہم ٹیبل کے کارنر پر بیٹھے اپنے زخمی بازو اور سر سے خون تو بہہ رہا تھا، آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ ان دونوں کے غلیظ مردہ وجود کو کسی مصروف سڑک پر پھینکا ہو۔ کوشش کرنا ایسی سڑک پر انہیں پھینکنا جس پر ان کے وجود پر کوئی ٹرک یا گاڑی گزرتی انہیں کچل جائے۔ ارحام تیش و علم میں پنکھا رہا تھا۔ گارڈ جلدی سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھا۔ فرحاب کو اسے پکڑتے گھسیٹتا ہوا دروازے کی جانب پڑا۔ ان دونوں کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ اگر میں نے ایک سیکنڈ اور ان میں سے کسی کا چہرہ بھی دیکھا، مس آفس کو آگ لگا دوں گا۔ ارحام کامران ملک کو گھورتے کر رایا تھا۔ چوکیدار نے اسمات میں سر ہلاتے دونوں کو ایک بازو پکڑے انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ ارحام نے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر بے دردی سے اپنے زخمی بازو پر بہت سختی سے باندھا تھا۔ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکسز سے ٹیشو نکالتے ارحام خان زادہ نے اپنی کن پٹی سے بہتا خون صاف کیا۔ ریپوٹیشن تو اس نے کھو دی تھی، مگر حور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا تھا۔ سلطان شاہ نے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ عاشق ہو تو ایسا ہو، ساحر خان زادہ جیسا۔ فرحاد ملک کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو ارحام ٹیبل سے اٹھتے سیدھے ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے گہرے سانس لیے۔ تپش سے اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا۔ رگوں میں خون ایسے دوڑ رہا تھا جسے ابھی وین سے نکل کر بھڑک کر باہر آ جائے گا۔ سینے میں بھانبڑ چل رہے تھے، درد سے اس کی روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ ارحام خان زادہ نے سیدھا ہوتے کھڑا ہوا تھا، ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے تھے۔ قوت سے چلایا، اس کی چیخ سے آفس کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ سنا ہے حور سلطان شاہ نے شرط رکھی تھی، اسی صورت اس کی محبت کو قبول کرے گی جب وہ ایک عام باڈی گارڈ کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے گا۔ اور سنا ہے ساحر خان زادہ نے اپنے اتنے بڑے سیلیبریٹی ہونے کی پرواہ کیے بغیر حور سلطان شاہ کا گارڈ بن کر رہا۔ تصویر بھی چھپی تھی لندن کے جریدے میں، جس میں ظاہر خان زادہ سر جھکائے حور سلطان شاہ کے لیے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول رہے، اور ہم نے پاگلوں کی طرح شیشے کے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ پھر وہ مارتا چلا گیا تھا۔ میری محبت نہیں عشق ہے، میں اسے عشق بلاتا تھا۔ ظاہر خان زادہ کے لفظ یاد آئے تھے، میرا نام عشق ہے۔ اب حور کے لفظ یاد آئے تھے، بہت سے لفظ آپس میں گڈمڈ ہوتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ ارحام خان زادہ گہری سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ سب کچھ گھومتا محسوس ہو رہا تھا، مجھے عشق بلاتا تھا۔ حور کے کپ کپاتے لبوں سے نکلے لفظ یاد آئے تھے۔ ارحام نے اب کی بار پوری قوت سے چلاتے ہوئے آفس کی چھت کو دیکھا۔ میرے لیے کانٹریکٹ، یہ پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر کچھ معنی رکھتی ہے
معنی رکھتا ہے وہ ظاہر خان زادہ کے روم میں رہتی ہے۔ ارحام خان زادہ نے چیختے ہوئے ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں ایک ہی جست میں زمین پر پھینک دی تھی۔ جیسے سب کوئی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ارحام نے اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ لفظوں کی باز کش سنائی دیتی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اپنے بزنس حریفs کے لفظ یاد آئے تو ارحام خان زادہ کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ پھر سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ظاہر خان زادہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا۔ جب سے وہ لڑکی اس کی زندگی سے گئی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اب دیکھو اس لڑکی کے لیے 500 کروڑ کو لات مار دی۔ ارحام نے اب کی بار اپنے آفس میں رکھی اور کرسیوں کو زور سے لات ماری تھی۔ ان کرسیوں کو اٹھا کر اس نے آفس کی گلاس وال پر دے ماری۔ کارنر میں پڑی شیشے کی ٹیبل اٹھا کر اس نے پوری قوت سے زمین پر دے ماری تھی۔ ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا تھا۔ نشا سلطان کے الفاظ سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ میں سچ میں ظاہر خان سے بہت محبت کرتی ہوں مگر ظاہر خان کسی اور کا دیوانہ نکلا۔ وہ سچ میں بہت لکی تھی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی لکی کی۔ ظاہر خان زادہ جیسا انسان اس پر مرتا ہے مگر افسوس وہ جتنی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ اتنی ہی بدقسمت ٹھہری کہ اس کی زندگی میں ظاہر خان زادہ نہ رہا۔ ظاہر خان زادہ اب جیسا بندہ کسی کی زندگی میں نہ رہے وہ بدقسمت ہی ہوگا نا۔ ہم خان زادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ ریپوٹیشن تو کھو دی مگر حور سلطان شاہ کی محبت کو تو پا لیا۔ ہم خان زادہ کو یہ لفظ سور کی طرح کانوں میں بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ جلا کر لبوں میں دبایا تھا۔ یہ عشق کی ہیں راہیں جن پر میں چل رہا ہوں، اس آگ میں نہ جانے کب سے چل رہا ہوں۔ اس نے گہرے سانس بھرتے سگریٹ کے گہرے کش لیے تھے۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ اس کی کپکپاتے لبوں کی جنبش یاد آئی تھی۔ تلخی سے ہنس دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیسے اس پر اعتبار کر لیا۔ اچھی طرح جانتا تھا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹی ہو تم، جھوٹی ہو تم، تمہارا کچھ بھی سچ نہیں۔ تمہارا کچھ بھی سچ نہیں ہے حور خان زادہ، تم سر سے پیر تک صرف فریب ہو۔ ہم غصے سے دھاڑا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم صرف ارحام خان زادہ کے ہو، میری ملکیت، میری ذاتی ملکیت، سر سے پیر تک صرف میری ملکیت، میری ہو تم۔ ارحام نے غراتے ہوئے اپنی سینے پر پوری قوت سے اپنے ہاتھ کے مکے بنائے مارے۔ اور تم صرف میری ہو، میں سچ کر کے دکھاؤں گا۔ آج کے بعد تم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ تمہیں اب قید کر کے رکھوں گا، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ تم حویلی کی 4 دیواریوں سے بھی نکلنے کو ترسو گی۔ کسی مرد کو دیکھنا تو دور کی بات اب کسی روح کو بھی دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔
حویلی کا کمرہ ہوگا اور تم سے فرحام خان زادہ کی ملکیت میں۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے جھکتے ہوئے کر آیا، آج مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ سلطان شاہ وہ زخمی درندے کی مانند کر آیا، نہیں مروں گا نہیں، مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے مرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی دیکھے مجھے گوارا نہیں، اس لیے آج میں تمہاری جان لے کر رہوں گا۔ ارحام نے آفس کی ٹیبل سے پسٹل نکالتے اسے اپنی جیب میں ڈالی تھی اور وہ تیز تیز قدموں سے آفس سے نکل آیا تھا۔ رمزیش تیری نور آصف قسط 91 پارٹ 2 اور بلیک کلر کی سٹائلش سی فل سلیو ڈیلیکیٹ سی میکسی میں ملبوس تھی جو اس کے خوبصورت بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ جو ایک بہت بڑے برانڈ نے ہور سلطان شاہ کے لیے تیار کی تھی، جس کے صرف ایک ہی سلیوز پر خوبصورت سا کٹ ورک تھا جس میں ڈائمنڈ کے بیٹس لگے تھے۔ دوسرا سلیو بالکل سمپل تھا، مگر باریک سے سلیو سے اس کے دودیا بازو جگمگ کر رہے تھے۔ اس میکسی کی قیمت ڈالرز میں تھی، جس کی قیمت پاکستان میں کروڑوں روپے تھی۔ ہور سلطان شاہ کے نازک سے بدن پر وہ میکسی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا سنگ مرمر سا بدن سمندر میں لہروں کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ ہور کی خوبصورتی میں اس کے بدن کا بہت پرکشش ہونا بھی تھا۔ قیامت سے خد و خال سے نظریں چرانا مشکل ہو جاتا تھا۔ خد و خال بھی تھے، دوپٹے کے بغیر اس کے بدن سے نظریں ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا تھا۔ مہر ماہ سے زیادہ حسن اللہ نے ہور سلطان شاہ کو دیا تھا۔ آنکھوں کی رنگت بیک وقت براؤن اور گرے شیڈڈ کا تاثر دیتی تھی۔ کاجل لگانے یا ذرا سا میک اپ کرنے سے وہ اور گہری اور پرکشش معلوم ہوتی تھیں۔ کاجل لگایا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا، بالوں میں لوز کل ڈالے ہوئے تھے جو اس کی نازک کمر پر لہرا رہے تھے۔ آنکھوں پر بلیک سموکی میک اپ کیے، نیوڈ لپسٹک لگائے وہ کوئی افسرہ معلوم ہو رہی تھی۔ خوبصورتی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہور سلطان شاہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی، اس کی پرسنل سٹائلسٹ اس کے قریب ہی کھڑی تھی اور مرر میں اپنے دلکش بدن کو دیکھ رہی تھی جس کی رعنائیاں قیامت سی معلوم ہو رہی تھی۔ آج وہ بہت عرصے بعد ایسے تیار ہوئی تھی، بلکہ پہلے کبھی ایسے تیار نہیں ہوئی تھی۔ سلطان شاہ اس کے 14 سال ہونے کے بعد اسے اپنے ساتھ پارٹیز میں نہیں لے جاتے تھے، اس کی ضد کرنے کے باوجود نہیں لے کر جاتے تھے۔ ہور کی خوبصورتی سے وہ بخوبی واقف تھے، نازنین بھائی کی وجہ سے بھی وہ اسے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھنا جانتے تھے۔ مگر آج وہ اسے شاہ انڈسٹری کی کمپنی کی CEO کے بطور متعارف کروانا چاہتے تھے، اسے اتنا طاقتور بنانا چاہتے تھے کہ نازنین بھائی کا بھی ہور مقابلہ کر سکے۔ میرر میں اپنے جلتے بکھیرتے حسن کی رعنائیاں دیکھتے ہور کو حویلی کا وہ کمرہ یاد آیا تھا جہاں اسے لپسٹک لگانے نہیں دیتا تھا۔ اسے ان ہونٹوں پر صرف اپنی شدت کا رنگ اچھا لگتا تھا۔ ہر رات وہ اس کے لیے اس کی پسند کی لائی ہوئی
انتہائی شارٹ نائٹیز پہنتی اس کی باہوں میں قید ہوتی تھی. اپنی پناہوں میں لیے وہ اسے ہر حد سے گزر جاتا تھا. اس کے بدن پر وہ نازک نائٹیز بھی نہیں رہنے دیتا تھا جب تک اس کی پناہوں میں قید رہتی تھی. اسے اس حلیے میں رکھتے اس کے بدن کا حصہ بنا اسے حلیے میں رکھتے اپنے بدن کا اسے اس حلیے میں رکھتے اس کے بدن کا حصہ بنا رہتا تھا. مگر کمرے سے باہر وہ اس کے سر سے چادر بھی سرکنا برداشت نہیں کر سکتا تھا. آئندہ کسی غیر مرد کی تمہارے ایک بال پر بھی نظر نہ پڑے. تم گھر میں بھی نیٹ کا دوپٹہ نہیں اوڑھو گی. چادر یا ایسا دوپٹہ اوڑھو گی جس میں تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے. لفظوں کی بازگشت سنائی دی تو ہور کی انگلیاں بے اختیار اس کے کرلنگ بالوں میں الجھی تھیں. ہور نے گہرے سانس لیتے مرر میں دیکھا تھا. کانچ سی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی. مجھے تمہارا گلٹ نہیں چاہیے, تمہاری وفا چاہیے. میرے نزدیک عورت کی وفا یہ ہے وہ اپنے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑنے دے. غیر مرد کی اپنی نظر نہ پڑنے دے. ڈھانپو اپنے بدن کو. یکدم وہ دھاڑا تھا. ہور مرر میں دیکھتے لرز اٹھی تھی. کیا ہوا میم؟ ہور کی اسٹائلسٹ نے اسے لرزتے دیکھ کر پوچھا تھا. یہ میکسی کا گلا ڈیپ نہیں ہے. ہور نے اپنے گلے کو پکڑتے تھوڑا اوپر کیا. نو میم, آپ کے کہنے پر تو آلریڈی یہ بہت چھوٹا رکھا ہے اور بیک لیس بھی نہیں رکھی, ورنہ اس آؤٹ فٹ کی بیک لیس ہوتی اور یہ اور بھی قیامت لگتی آپ پر. اسٹائلسٹ ہور کو تنقیدی اور رشک بھری نظروں سے دیکھتے. اتنی مکمل خوبصورتی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی. پھر سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی ہونا. اس کے نزدیک سامنے کھڑی لڑکی خوش قسمت ترین لڑکی تھی, مگر اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں نمی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے. وہ گہرے سانس لیتے صوف پر بیٹھی. پاس کھڑی ہور کی میٹ کرسٹائن ہور کے سینڈل پکڑے اس کے قدموں میں بیٹھ کر پہنانے لگی. ہور اب اپنے سفید نرم و ملائم پیروں کو دیکھ رہی تھی جو نازک سی ہیل میں بہت پرکشش لگ رہے تھے. تم سر سے پیر تک سے فرحام خانزادہ کی ملکیت ہو. اپنے پیروں پر اس ستم کا لمس یاد آیا تھا. وقت کے ساتھ اس کی جنونیت اور اس کی پرتپش لمس کی شدت میں اضافہ ہی ہوا تھا. اس کی پرتپش پوچھوں کی بساڑ لبوں سے ہوتی پاؤں تک آ گئی تھی. ہر جگہ ہر پور پر اس کا لمس ہوتا تھا. حافظ کا وہ کمرہ یاد آیا تھا جہاں اس نے اپنی دیوانگی میں اس کے پور پور کو اپنے لبوں سے جھلساتے اسے بتایا تھا وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. ہور کی آنکھوں کی شبنم بڑھتی جا رہی تھی. ہور گہرے سانس لیتے اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا چکی تھی. آرزو اوکے میم, کرسٹائن نے کھڑے ہوتے پریشانی سے پوچھا.
آپ لوگ جائیں، مجھے مزید آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو نے صد حکمیہ لہجے میں کہتے صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائیں۔ کرسٹائن اور ہور کی پرسنل سٹائلسٹ سر اسوات میں ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ تم سا کوئی اس دنیا میں ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہیں چاہنے والا کوئی اور ہوا تو قیامت سے پہلے۔ ہور کی آنکھوں سے اب موتی ٹوٹ کر آرس پر بہ رہے تھے۔ وہ بے چینی سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی، بدن کی لرزاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہاری کسی بات پر یقین کروں یا نہ کروں، تمہاری زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد ہوں۔ اگر تم پر کبھی ایک نظر بھی کسی نے ڈالی ہوئی تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ ہور کی پرکشش گہری آنکھوں سے گرتے سیال مادے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تو ہور نے جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑی تھیں۔ سلطان شاہ کو دیکھتے ہوئے صوفے سے کھڑی ہوئی تو سلطان شاہ ہور سے یکدم اپنی نظریں پھیر گئے تھے۔ یکدم مہرماں ان کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی۔ سلطان شاہ کی آنکھیں شدت سے بھیگ اٹھیں۔ وہ رخ پلٹے اپنی بھیگی آنکھیں مسلنے لگی۔ ہور مہرماں کا ہی تو پر تھی، مگر وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی ان کی بیٹی کی قسمت مہرماں جیسی نہ ہو۔ پاپا کیا ہوا ہے؟ ہور تڑپتے ہوئے ان کے مقابل آئی تھی۔ سلطان شاہ کی بھیگی آنکھیں اس نے دیکھ لی تھیں۔ کچھ نہیں میری پرنسس، اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میری آنکھیں بھیگ اٹھیں، کہیں میری نظر ہی آج تمہیں نہ لگ جائے۔ سلطان شاہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولے تو ہور کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ سلطان شاہ اسے اتنے عرصے بعد اپنے سامنے یوں کھلکھلاتا دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے، مگر ان کی گرے آنکھوں میں نمی نے شدت اختیار کی تھی۔ 6 ماہ اس کھلکھلاہٹ کو سننے کے لیے وہ روز جیتے تھے، روز مرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کے گال کی ڈمپل پر اپنی انگلی رکھی تھی۔ ہور کی بھیگی آنکھیں اب مزید بھیگ اٹھی تھیں۔ سلطان شاہ اور ہور دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پاپا ہمیشہ صرف آپ کی نظروں نے مجھے بیمار کیا ہے، مجھے صرف آپ کی نظر لگتی ہے۔ آج میرا صدقہ دے دیں، یہ نہ ہو مجھے کچھ ہو جائے۔ ہور کی بات پر سلطان شاہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تم سلطان شاہ کی بیٹی ہو، تم پر آنے والی ہر آنچ کا سامنا پہلے سلطان شاہ کرے گا۔ سلطان شاہ کی آنکھوں کی سرخی بھری تھی۔ نظروں کے سامنے مہرماں کا خون میں لت پت وجود آیا تھا، ساتھ ہی نظروں کے سامنے ارحم خان زادہ کی جنونی نگاہیں یاد آئی تھی۔ سلطان شاہ کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھی۔ سب کچھ قبول تھا، وہ پہاڑی خان اپنی بیٹی کی زندگی میں قبول نہیں تھا۔
پاپا مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں، کیونکہ میرے پاس سلطان شاہ جیسا باپ ہے، مجھے دنیا کی کوئی طاقت آنچ نہیں پہنچا سکتی۔ مگر جس بیٹی کے پاس سلطان شاہ جیسی حیثیت والا باپ نہیں ہو تو اسے تو کوئی بھی مار سکتا ہے نا پاپا؟ ہو نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے سوال داغے تھے۔ ہو نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے پھیکے لہجے میں سوال داغا۔ اس کی ماں مہر ماں کا بھی تو کوئی نہیں تھا، تبھی تو اس کے باپ سلطان شاہ نے اسے مار دیا تھا۔ ہور کے سوال پر وہ نظریں چرا گئے۔ نظروں کے سامنے پھر سے مہر ماں کا خون میں لت پت وجود آیا تھا۔ اس کا بھی تو کوئی نہیں تھا سوائے اس کے۔ اپنی گود میں اس کی آخری ہچکیاں یاد آئی تھی۔ سلطان شاہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچھی۔ ہور کی آنکھوں سے بھی موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ سامنے کھڑا انسان اس کا جان سے پیارا باپ نہ ہوتا، وہ اپنی ماں کے قتل کا بدلہ ضرور لیتی، مگر سامنے کھڑے انسان میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ بچپن سے ہی تو اتنے قریب رہی تھی، راتوں کو جاگتے دیکھا تھا، کمرے کے باہر گھنٹوں کھڑا دیکھا تھا، گھنٹوں لگ جاتے تھے اسے کھانا کھلاتے ہوئے۔ وہ بچپن سے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے بھاگ جاتے تھے، بنا غصہ کیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتے کھانا کھلاتے تھے۔ میٹنگ میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ میٹنگ روم کے ساتھ ایک الگ کمرہ اس کے لیے بک کروایا جاتا۔ اس کا باپ میٹنگ روم میں بیٹھ کر اسے مانیٹر کرتا رہتا تھا۔ دوسرے روم میں بیٹھی سلطان شاہ کو کمرے میں لگی سکرین پر دیکھتی رہتی۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھے ہر تھوڑی دیر بعد اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اسے دیکھتے، سب سے بچتے بچاتے فلائنگ کس کرتے تو سکرین پر انہیں سب کرتے دیکھتے کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ وہ ہر میٹنگ سے پہلے وعدہ لیتی تھی کہ وہ اتنی فلائنگ کس اسے ضرور کریں گے، ایک بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ان سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میٹنگ روم میں بیٹھے ان کا میٹنگ پر دھیان کم ہوتا تھا، فلائنگ کیسز گننے میں ان کا دھیان زیادہ ہوتا تھا۔ اس وقت وہ ان کی حالت بہت انجوائے کرتی تھی۔ مگر اس وقت بھی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ ایسا باپ واقعی میں کسی کا نہیں تھا۔ ان 6 مہینوں میں ہر سانس کے بعد اس نے سلطان شاہ کو یاد کیا تھا۔ اس قیامت رات میں بھی اس نے سسکیوں کے ساتھ خدا کے بعد صرف سلطان شاہ کو پکارا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا جو انسان اپنی بیٹی کے لیے ایسا تھا، وہ اپنی بیوی کو کیسے مار سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے آنکھیں کھولتے مسکراتے ہوئے ہور کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ پارٹی کی گہما گہمی عروج پر تھی، بہت گرینڈ پارٹی تھی۔ یہ پارٹی سلطان شاہ کے بہت بڑے فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس کا بہت بڑا گرینڈ اور لیوش ہال تھا۔ خوبصورت جدید لائٹس اور مرر فلور اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگائے ہوئے تھا۔
میوزک چل رہا تھا، فریش اور سفید پھولوں کی ہر طرف ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ کافی تعداد میں لوگ انوائٹڈ تھے، نظر نہیں ٹھہر رہی تھی، اور ایک کارنر میں کھڑی یہ سب بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان شاہ اسے سب سے انٹروڈیوس کروا چکے تھے۔ سب سے ایکسکیوز کرتے اور سلطان شاہ سے اجازت لے کر کسی پرسکون جگہ پر آئے۔ اور نے حال میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ سلطان شاہ دور کھڑے بھی اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھے، اور انہیں دیکھتی زبردستی مسکرائی۔ سلطان شاہ بھی اسے دیکھتے جو آپن مسکرائے تھی اور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ خود پر سب کی نظریں اسے پوری طرح چھپ رہی تھی۔ پارٹی میں آئے ہر کسی کی نظریں اس پر ہی تھیں، اور لب کاٹتے سب کی نظریں خود پر برداشت کر رہی تھی، جو اسے نہ جانے پتہ نہیں کیوں جو سانس ہی رہی تھی۔ اپنی چادر کا خیال رکھا کرو، آئندہ میں تمہیں لاپرواہی برتنا نہ دیکھوں۔ اس کی سرد آواز کانوں میں سنائی دی، اور کو اپنی سانسیں الجھتی محسوس ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں واقعی میں الجھ گئی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا تھا۔ ظاہر خان زادہ، اس کی کپکپاتے لبوں نے بے اختیار جنبش کی۔ اس فیئر ڈنر سوٹ میں ملبوس اپنی تمام تر وجیح پرسنالٹی یہ مسکراتے ہوئے سلطان شاہ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ سلطان شاہ آگے بڑھتے اسے گلے سے لگا کے وہ دور سے بھی ان سب آنکھوں میں نمی دیکھ سکتی تھی، اور جلدی سے رخ موڑ گئی۔ ظاہر خان زادہ بھی اس پارٹی میں آ رہا ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ سلطان شاہ کا ظاہر خان زادہ کو گلے سے لگانا اور اس پارٹی میں بلانا، سب سمجھ چکی تھی کہ سلطان شاہ کیا چاہتے ہیں۔ حور نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، گہرے سانس لیے۔ وہ اب اس پارٹی میں آ کر پچھتا رہی تھی۔ اس انسان کو ذرا بھی خبر ہو گئی تو وہ ظاہر خان زادہ سے اس کا کیا تعلق رہ چکا ہے تو قیامت برپا کر دے گا۔ اور جو بھی تھا، اور رحم خان زادہ کی ابھی تک عزت تھی، اس کی نکاح میں تھی، اور ظاہر خان سے اس کا ایک تعلق رہ چکا تھا۔ اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اور خاموشی سے لب بھینچے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی کہ ظاہر خان زادہ کب اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اسے خبر ہی نہیں۔ یہ لو۔ ظاہر خان نے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ظاہر کی آواز پر حور نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اس سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ ظاہر خان اسے دور ہوتا دیکھ کر زخمی سا مسکرا گیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، اور تم جانتے ہو میں وائن نہیں پیتی۔ حور نے آہستگی سے کہتے اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیرا۔ جانتا ہوں تم وائن نہیں پیتی، اور تم بھی جانتے ہو میں بھی وائن نہیں پیتا۔ ظاہر نے پھیکا سا مسکراتے وہ گلاس کاؤنٹر پر رکھا۔ حور خاموشی سے کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔
اسے ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ اور پتہ ہے میں نے گلاس کیوں پکڑا تھا؟ ظاہر خان نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ ظاہر خان کو دیکھتے پھر سے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ اس کے بار بار نظریں پھیرنے پر ظاہر خان کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا تم میرے ہاتھ میں یہ گلاس دیکھ کر کہو گے تم نے یہ کب سے پینا شروع کر دی، اور میں جواباً کہوں گا جب سے تم دور ہوئی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تم نے تو سیدھا ہی کہہ دیا کہ تم نہیں پیتی۔ ظاہر خان اب کی بار ہلکا سا ہنسا تھا۔ ظاہر خان نے اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر اسے لائٹر سے جلاتے لبوں سے لگایا۔ اور بھی اب بھی اسمارٹ چہرے کے ساتھ کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ پوچھو کہ نہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہاری قسم کھائی تھی، مر جاؤں گا سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مگر آج سگریٹ کو نہ صرف ہاتھ لگا رہا ہوں بلکہ پی بھی رہا ہوں۔ ظاہر خان نے اسے دیکھتے ایک اور سوال داغا۔ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، مر جاؤں گی اور کبھی تمہارے علاوہ کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھوں گی، میں ہمیشہ تمہاری رہوں گی، مگر میں آج کسی کی ہو چکی ہوں۔ شاید وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ہور کی آواز میں شبنم سی گھلی۔ وعدے تو نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمہاری قسم کھائی تھی میں سگریٹ نہیں پیوں گا، مگر دل میں اپنے خدا سے یہ دعا کی تھی اگر کبھی میں سگریٹ کو ہاتھ لگاؤں تو تمہیں کچھ نہ ہو۔ میری جان چلی جائے یہ وعدہ توڑنے پر۔ ظاہر خان کی بات پر ہور نے یکدم اسے دیکھا، سگریٹ کے گہرے کش لیتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب سے تم مجھ سے دور گئی ہو میں سگریٹ پیتا ہی اس لیے ہوں، کاش میری یہ دعا جلد قبول ہو جائے۔ ظاہر خان سگریٹ لبوں سے نکالتے زخمی سا مسکراتے ہوئے ہور کی گہری آنکھوں میں دیکھتے بولا، اور ہر وعدہ صرف تم نے توڑا ہے، میں تو آج تک وہیں پر کھڑا ہوں جہاں تم چھوڑ کے گئی تھی۔ ظاہر خان سگریٹ کا دھواں ہور کے چہرے پر چھوڑتا سلکتے لہجے میں بولا۔ ہور پھر سے نظریں پھیر گئی تھی۔ نظریں مت چراؤ ہور، جواب دو مجھے، کیوں اعتبار نہیں کیا مجھ پر؟ کیسے تم نے یقین کر لیا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ ظاہر خان نے اسے بازو سے جکڑتے اپنے مقابل کرتے ہوئے اور آتے ہوئے سوالوں کی پچھاڑ کر دی تھی۔ میں تم پر یقین کرتی یا نہ کرتی یہ سب کچھ اس رات ہونا ہی تھا۔ ہور نے اپنا بازو چھڑواتے اسپار لہجے میں کہا، کیا ہوا تھا اس رات کو؟ کس نے مجبور کیا تمہیں سلطان منشن چھوڑنے پر؟ ظاہر خان پھر سے اس کا بازو جکڑ گیا۔ کیا کرو گے جان کر؟ ہور کی آنکھوں کی نمی کے ساتھ لہجے کی نمی بھی بڑی تھی۔ آگ لگا دوں گا ہور آگ لگا دوں گا جو ہور اس انسان کو جس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا۔ ظاہر خان کی غراہٹ بڑھی۔
جانے تو سب کچھ، اب کوئی فائدہ نہیں، اب میں اپنے پاپا کے پاس ہوں، مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور سپاٹ انداز میں کہتے رخ موڑ گئی۔ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ ساحر خان نے اس کی پشت کو دیکھتے جبڑے بھینچتے پوچھا۔ میں اپنی زندگی کی وہ تلخ رات یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اور سر لہجے میں کہتے آگے بڑھی، مجھے وہی ایک رات یاد رہ گئی ہے جس رات نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تھا۔ جی کرتا ہے آگ لگا دو ساری دنیا کو، جس نے تمہیں مجھ سے دور کیا۔ ساحر خان کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہور کے قدم رک کے تھے۔ زرمش کو اس کا حق دے دو ساحر، ہور نے پلٹتے اس کی سبز آنکھوں میں چھپی نمی کو بغور دیکھتے کہا۔ تم ارحام سے طلاق کب لے رہی ہو؟ ساحر نے سامنے دیکھتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، ہور نے جنجلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو میرے سوال کا بھی یہ جواب نہیں ہے، وہ یکدم چیخا تھا۔ ہور اس کے چیخنے پر لب کاٹتے خاموش ہو گئی تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو میں اسے اس کا حق دوں؟ ساحر خان نے اس کے قریب ہوتے ہور کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے پوچھا۔ کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ہور نے بھی اپنی بھیگی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑی۔ جب وہ میرے نکاح میں آئی تھی مجھے اس کی خبر بھی نہیں، یعنی نکاح کے بولے ہوئے مجھے وہ 3 لفظ بھی یاد نہیں۔ سنا نکاح کے لفظوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ لفظ دلوں میں محبت ڈال ہی دیتی ہے، مگر میں اپنے دل میں آج تک زرمش کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں کر سکا۔ میں نے وہ 3 لفظ ہر رات، ہر دن، ہر پل خیالوں میں تمہارا چہرہ دوکھتے بولے ہیں، کیونکہ میں تمہیں دل سے اپنی محرم مان چکا تھا، اور میرے دل میں تمہیں بولے کہ ان 3 لفظوں کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ کوئی اور لفظ اثر ہی نہیں کرتے۔ کون سے 3 لفظ؟ ہور کے لبوں سے بے اختیار نکلا، آئی لو یو۔ ساحر کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہور کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا، عجیب سی چابک پڑی تھی اسے۔ ساحر خان کے لبوں سے یہ لفظ اچھے نہیں لگے تھے۔ ساحر خان، میں نے ہمیشہ دیکھا تمہیں خود سے بڑھ کر دوسروں کی عزت کرتے ہو، مگر آج تمہارے بولے گئے 3 لفظوں نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ میں کسی کی بیوی ہوں، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولی، تم ڈائیورس لے رہی ہو ارحام سے؟ ساحر خان نے سپاٹ لہجے میں کہتے سگریٹ ہتھیلی میں دبایا تھا۔ اس کے بعد بھر خود کو کسی اور کا کہنا اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔
تم سے یہ سب پاپا نے کہا ہے؟ حور نے اسمارٹ لہجے میں پوچھا، جس نے بھی کہا حقیقت تو یہی ہے، تم ارحم خانزادہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ساحر نے سگریٹ ہتھیلی میں دباتے ہوئے حور کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ چاہتی اس کے ساتھ، حور نے بھیگے لہجے میں کہا، مگر اسے چھوڑنے کے بعد تمہارے پاس بھی واپس نہیں آنا چاہتی۔ حور نے اپنی بھیگی آنکھیں بھی ترتی سے رگڑیں۔ اس کے جواب پر ساحر خان کی آنکھوں میں جلن کی رمق نے شدت اختیار کی تھی۔ منتظر ہے تیری، دل کسی اور سے جڑا نہیں، میں کیوں لاؤں کسی اور کا خاکہ، جب مجھے آج تک تیرے جیسا کوئی ملا نہیں۔ حور کی بھیگی اسمارٹ آنکھیں دیکھ کر وہ کرب سے بولا تھا۔ حور اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔